बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पहला सबक जिसका उन्वान है उसवा-ए हसना सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। इसके मुसन्निफ़ का नाम है सैयद सुलेमान नदवी, जो 1884 में पैदा हुए थे और 1953 में उनका इंतकाल हो गया था, यानी 1884 में उनकी पैदाइश हुई थी और 1953 में उनका इंतकाल हो गया था। तो आइए सबक का आगाज करते हैं। खुदा की मोहब्बत का अहल और उसके प्यार का मुस्तहिक बनने के लिए अहलियत रखना और मुस्तहिक बनना, हकदार बनना। मुस्तहिक बनने के लिए हर मज़हब ने एक ही तदबीर बताई है, एक ही तरीका बताया है, और वो ये कि उस मज़हब के शारे और तरीके के बानी ने जो उम्दा नसीहतें की हैं, उस मज़हब का जो रास्ता है, जो तरीका है और जो उसका बानी है, जिसने उस मज़हब की बुनियाद रखी है, उसने जो बेहतरीन जो है वो नसीहतें की हैं, उम्दा नसीहतें की हैं, उन पर अमल किया जाए। लेकिन इस्लाम ने इससे बेहतर तदबीर इख्तियार की है। तमाम मज़ाहिब और उनका जो तरीक़ेकार है वो ये है कि उसका जो रास्ता है या उसका जो बानी है, उसकी की हुई नसीहतों पर अमल किया जाए। लेकिन इस्लाम ने उससे हटकर जो है एक जो है वो बेहतर तदबीर इख्तियार की है। वो तदबीर क्या है? उसने अपने पैगंबर का अमली मुजस्समा सब के सामने रख दिया है। इनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है उसको जो है वो उन्होंने जो है वो आप कह सकते हैं कि बुनियाद बनाया है, और अमली मुजस्समे की पैरवी और इत्तिबा को खुदा की मोहब्बत का अहल और उसके प्यार का मुस्तहिक बनने का जरिया बताया है। मुस्तहिक हकदार बनना। चुनांचे इस्लाम में दो चीज़ें हैं, किताब और सुन्नत। किताब से मुराद खुदा के अहकाम हैं जो कुरान मजीद के ज़रिए से हम तक पहुँचे हैं, और सुन्नत जिसके लुग़वी मानी रास्ते के हैं, वो रास्ता कि जिस पर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के अहकाम पर अमल करते हुए गुजरे हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली नमूना आपने अमल करके दिखाया है, जिसकी तस्वीर हदीस में बसूरत अल्फाज दर्ज हैं। गरज ये कि एक मुसलमान की कामयाबी और तकमीले रूहानी के लिए जो चीज़ है वो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो तमाम अशख़ास जो किसी मज़हब के हल्का इताअत में दाखिल हों, उसके जो है हल्का इताअत में उसके पैरोकार, उसके मानने वाले हों, नामुमकिन है कि वो किसी एक ही सिनफ़े इंसानी से ताल्लुक़ रखते हों। ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही सिनफ़े इंसानी से ताल्लुक़ रखते हों। इस दुनिया की बुनियाद इख्तिलाफ़ अमल पर है, अमल के इख्तिलाफ़ पर है। बाहमी ताउन, आपस का जो ताउन है, और मुख्तलिफ पेशों और कामों ही के ज़रिए से ये दुनिया चल रही है। इसमें बादशाह या रईस, जमहूर और हुक्काम जो हाकिम हैं भी ज़रूरी हैं, और महकूम, मुती और फर्मा बरदार रियाया भी, बादशाह भी ज़रूरी हैं, रईस भी ज़रूरी हैं, जमहूर का होना भी ज़रूरी है और हुक्काम का होना भी ज़रूरी है। इनके साथ जो है फिर ये हाकिम है तो फिर महकूम जिन पर उन्होंने हुकूमत करनी है, और मुती और फर्मा बरदार रियाया जो है अवाम है, उसका होना भी ज़रूरी है। अमन व अमान के क़याम के लिए काजियों और जजों का होना भी ज़रूरी है, और फ़ौजों के सिपह सालारों और अफसरों का भी। गरीब भी हैं और दौलतमंद भी, रात के जाहिद व आबिद भी हैं और दिन के सिपाही व मुजाहिद भी, अहलो अयाल भी हैं और दोस्त अहबाब भी, ताजर और सौदागर भी हैं और इमाम और पेशवा भी। गरज इस दुनिया का नज़्म व नसक
مختلف اصناف کے وجود اور قیام ہی پر موقوف منحصر ہے۔ اصناف صنف کی جمع اور صنف کے معنی جو ہے وہ قسم کے ہوتے ہیں، اور ان تمام اصناف کو اپنی اپنی زندگی کے لیے عملی مجسمے اور نمونے کی ضرورت ہے۔ ایسی کسی شخصیت کی ضرورت ہے جس نے تمام کاموں کو عملی طور پر جو ہے وہ کر کے دکھایا ہو۔ اسلام ان تمام انسانوں کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کی دعوت دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ انسانوں کے ہر طبقے اور صنف کے لیے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نصیحت پذیری اور عمل کے لیے درس اور سبق موجود ہے۔ ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی، ایک دولت مند کے لیے غریب کی زندگی، اور ایک غریب کے لیے دولت مند کی زندگی کامل مثال اور نمونہ نہیں بن سکتی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ عالمگیر اور دائمی پیغمبر کی زندگی ان تمام مختلف مناظر کے رنگ برنگ پھولوں کا گلدستہ ہو۔ عالمگیر تمام دنیا اور دائمی ہمیشگی کے جو معنی میں آتا ہے۔ ہم چلتے پھرتے بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی، کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے جاگتے بھی، ہنستے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، پہنتے بھی ہیں، اتارتے بھی، سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی، مرتے بھی ہیں، مارتے بھی، کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی، احسان لیتے بھی ہیں اور احسان کرتے بھی ہیں، اپنی جان دیتے بھی ہیں اور جان بچاتے بھی، عبادت و دعا بھی کرتے ہیں اور کاروبار بھی، مہمان بھی بنتے ہیں اور میزبان بھی۔ ہمیں ان تمام امور مطلب کہ ان تمام کاموں جو ہمارے مختلف افعال جسمانی سے تعلق رکھتے ہیں، افعال فعل کی جمع اور فعل کے معنی کام کے ہیں، کے لیے عملی نمونے کی ضرورت ہے جو ہر نئی حالت کے پیش آنے میں ایک نئی ہدایت کا سبق اور نئی رہنمائی کا درس دے۔ یعنی کہ عملی زندگی میں ہمیں کسی ایسے جو ہے وہ نمونے کی، کسی ایسے ماڈل کی، کسی ایسی شخصیت کی ضرورت ہے کہ جس نے وہ کام جو ہے وہ عملی طور پر جو ہے وہ کر کے دکھائے ہوں یا ان کی سیرت سے ہمیں ملتے ہوں۔ علاوہ ازیں وہ افعال جن کا تعلق دل و دماغ سے ہے اور جن کی تعبیر ہم اعمال قلب یا جذبات اور احساسات سے کرتے ہیں، ہر آن، ہر لمحہ، ہر لحظہ ہم ایک نئے قلبی عمل، جذبے یا احساس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہم کبھی راضی ہیں، کبھی ناراض، کبھی خوش ہیں، کبھی غم زدہ، کبھی مصائب سے دوچار ہیں اور کبھی نعمتوں سے مالا مال، کبھی ناکام ہوتے ہیں اور کبھی کامیاب۔ ان سب حالتوں میں ہم مختلف جذبات کے متحد ہوتے ہیں۔ اخلاق فاضلہ، اچھی عادات، اخلاق فاضلہ کا تمام تر انحصار دار و مدار انہی جذبات اور احساسات کے اعتدال، توازن اور باقاعدگی پر ہے۔ ان سب کے لیے ہم کو ایک عملی سیرت کی حاجت ہے، ایک عملی سیرت کی ضرورت ہے۔ عزم و استقلال یعنی کہ پختہ ارادہ، شجاعت، بہادری، صبر، شکر، توکل، بھروسے کے معنی میں آتا ہے، رضا، تقدیر، مصیبتوں کی برداشت، قربانی، قناعت، استغنا غنی ہونا، احصار بھی قربانی کے معنوں میں، جود سخاوت کے معنی میں، تواضع خاکساری، مسکنت غریبی کے معنی میں، نشیب و فراز بلندی اور پستی کے معنی میں، آگے پھر بلند و پست، تمام اخلاقی پہلوؤں کے لیے جو مختلف انسانوں کو مختلف حالتوں میں یا ہر انسان کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں۔ ہمیں عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے جو صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمانے میں مل سکتی ہے، ان کی زندگی میں ہمیں نظر آ سکتی ہے۔ غرض ایک ایسے شخص کی زندگی جو ہر
طائفہ انسانی اور طبقہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اگر دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو، ان کی پیروی کرو۔ اگر غریب ہو تو شعب ابی طالب میں محصور اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو۔ اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو۔ اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو۔ اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ۔ اگر تم نے شکست کھائی ہے تو معرکہ احد سے عبرت حاصل کرو۔ اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفہ کی درسگاہ کے معلم قدس کو دیکھو۔ اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ۔ اگر واعظ ہو اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو۔ اگر تنہائی اور بے بسی کے عالم میں حق کی منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکے کے بے یار و مددگار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے۔ اگر تم حق کی نصرت کے بعد، فتح کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو۔ اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی جد و جہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نذیر، خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھو۔ اگر سفری کاروبار میں ہو تو بصرہ کے کارواں سالار کی مثالیں ڈھونڈو۔ اگر عدالت کے قاضی اور پنچایت کے ثالث ہو، فیصلہ کرنے والے ہو تو کعبے میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو، جو حجر اسود کو کعبے کے ایک کونے میں نصب کر رہے ہیں۔ مدینے کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو، جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا، امیر و غریب برابر تھے۔ اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ و عائشہ کے شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو۔ اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ کے باپ اور حسن و حسین کے نانا کا حال پوچھو۔ غرض تم جو کوئی بھی ہو اور کسی حال میں بھی ہو، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ تمہاری سیرت کی درستی ہو، اصلاح کے لیے سامان تمہارے ظلمت خانہ کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامعیت کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہمہ دم مل سکتا ہے۔ ہر وقت جو ہے وہ موجود ہے، آپ کو جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ اس لیے طبقہ انسانی کے ہر طالب علم اور نور ایمانی کے ہر متلاشی کے لیے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے۔ ایسی کامل و جامع ہستی جو اپنی زندگی میں ہر نوع، ہر قسم، ہر گروہ اور ہر صنف انسانی کے لیے ہدایت کی مثالیں اور نظیریں رکھتی ہو، وہی اس لائق ہے جو اس اصناف و انواع سے بھری ہوئی دنیا کی عالمگیر اور دائمی رہنمائی کا کام سر انجام دے، جو غیظ و غضب اور رحم و کرم، جود و سخا اور فقر و فاقہ، شجاعت و بہادری اور رحم دلی، رقیق القلبی، دنیا اور دین دونوں کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے نمونوں سے بہرہ مند کر دے، جو دنیا کی بادشاہی کے ساتھ آسمان کی بادشاہی اور اس آسمان کی بادشاہی کے ساتھ دنیا کی بادشاہی کی بھی بشارت دے، خوشخبری دے، اور دونوں بادشاہوں کے قواعد و قوانین اور دستور العمل، ایسا طریقہ جس پر عمل کیا جائے، کو اپنی زندگی میں برت کر دکھا دے، استعمال کر کے اپنی زندگی میں دکھائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک ایک آفتاب عالم تاب تھا
جس سے اونچے پہاڑ، ریتلے میدان، بہتی نہریں، سرسبز کھیت اپنی اپنی صلاحیت اور قابلیت کے مطابق، لیاقت کے مطابق تابش اور نور حاصل کرتے تھے، روشنی اور نور حاصل کرتے تھے۔ یہ ابر بارہ تھا جو پہاڑ اور جنگل، میدان اور کھیت، ریگستان اور باغ، ہر جگہ برستا تھا، اور ہر ٹکڑا اپنی اپنی استعداد کے مطابق سیراب ہو رہا تھا۔ قسم قسم کے درخت اور رنگا رنگ پھول اور پتے جم رہے تھے اور اگ رہے تھے، جم بھی رہے تھے اور اگ بھی رہے تھے۔ بادشاہ ہو یا گدھا، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، قاضی ہو یا گواہ، افسر ہو یا سپاہی، استاد ہو یا شاگرد، عابد و زاہد ہو یا کاروباری، غازی ہو یا شہید، توحید کا نور، اخلاص کی رو، قربانی کا ولولہ، خلق کی ہدایت اور رہنمائی کا جذبہ، اور بالآخر ہر کام میں خدا کی رضا طلبی کا جوش ہر ایک کے اندر کام کر رہا تھا۔ وہ جو کچھ بھی ہو، جہاں بھی ہو، یہ فیضان حق سب میں یکساں اور برابر تھا۔ راستوں، رنگوں اور مزاجوں کا اختلاف تھا، مگر خدا ایک تھا۔ قرآن ایک تھا، رسول ایک تھا، اور قبلہ ایک تھا۔ ہر رنگ، ہر راستہ اور ہر کام سے مقصود دنیا کی درستی، خلق کی ہمدردی، خدا کے نام کی اونچائی اور حق کی ترقی تھی، اور ان کے سوا کوئی چیز ان کے پیش نظر نہ تھی۔ یہ دنیا انسانی مزاجوں اور انسانی صلاحیتوں اور استعدادوں کے اختلاف کا نام ہے، تو یقین کرو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع شخصیت کے سوا اس کا کوئی آخری اور دائمی اور عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اعلان فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ عزیز طلبہ، اس سبق کا جو ماخذ ہے وہ خطبات مدراس ہے، تو اس کے ساتھ ہمارے آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہوا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔